नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर। अकीदे के ताल्लुक से बात हो रही थी कि अकीदा एक नज़रिया है, नज़रिया यानी सहाबा का नज़रिया। वो नज़रिया जज्बात से पैदा होता है और अहकाम इलाही और अकीदे तौहीद ये अल्लाह की तरफ से आया, इसमें कोई शक नहीं। और एहसान उसकी जो तरक्की है वो भी अल्लाह की तरफ से आया। लेकिन तौहीद लाने के बाद, तौहीद का कलमा पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो जज्बा पैदा हुआ और उसे कबूलियत शर्फ हासिल हुआ आमाल से लेकर मोहब्बत में, तो फिर इनाम मिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दोस्तों, ये इनाम किस लिए? कि मैं राजी हूं इनसे, ये मुझसे राजी, यानी सहाबा रसूल। अब सहाबा का अकीदा देखिए क्या क्या है। मैंने पीछे 2-3 मिसालें दी हैं, आगे आपको देखना है तो और देखिए, क्योंकि जिसे लगती है आग सीने में भटकता है वो दर बदर कि मिल जाए मेरा यार मुझे तो मुझे चैन आ जाए, है ना। अब सरकार से बड़ा यार कौन है जी? हाँ, मुर्शिद मुरीद का यार होता है। तो यही कहने का मकसद है। ये बातें खैर यहाँ करने की नहीं है, क्योंकि हर मसलक वाले हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो दूसरे फिरके वाले हैं हमारे भाई वो नहीं समझते इन बातों को। क्योंकि एक मिसाल है कि डॉक्टर तो सब है, लेकिन गुर्दे का मरीज अगर दिल के डॉक्टर के बजाय वो क्या बोले, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है भाई, मैं डॉक्टर ही हूँ, लेकिन तो इसलिए उन्होंने वो तालीम नहीं पढ़ी है तो उनको समझ में नहीं आएगी। हमारा काम बोलना है, माने या ना माने, सुने या ना सुने, बहरकैफ। तो ये चली थी बात अकीदे के ताल्लुक से और इरकान के ताल्लुक से भी। तो मैंने पहले भी बोला अकीदा वही है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ठीक है, दीगर बादल मौत। और उसी तरह से इरकान जो इस्लाम है, कलमा है और ज़कात है, नमाज है, रोज़ा है, हज है ना। ये दीन के आमाल है, वो ईमान है, ये आमाल है और एहसान उसकी तरक्की है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। अब ये अकीदा हमने अर्ज किया कि खलफे राशिदीन के दौर में इस मामले में मामला अलग हो गया, खारजी अलग हो गए और सुन्नत वल जमात अलग हो गई। तो हालांकि खारजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मौजूद थे। किताबुल ज़कात में एक वाक़िया है कि हज़रत अली मुश्किल कुशा ने यमन से सोना भेजा, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांटना शुरू किया। उसमें एक शख्स उठा, उसने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में मुझे अमानतदार लोग कहते हैं और जमीन में तो कहते ही हैं, काफिर भी कहते थे। लेकिन उस शख्स ने कलिमा पढ़ के भी हुजूर पे ये तनकीद की, क्या अमानत उससे खुदा से खौफ खाइए और सही सही इंसाफ से बांटिए।
اب جس شخص کو نبی اور رسول کی خیانت کا شک ہو تو وہ امتی کیسا؟ بہرکیف اس کے بعد جب یہ کہا اللہ کے حبیب نے کہ مجھے آسمانوں میں تو ہلاکم، مجھے آسمانوں میں امانتدار کہتے ہیں اور تو ایسا کہہ رہا، تو وہ مذاقاً کہنے لگا الا ماشاء اللہ. اور ایک جگہ فرمایا کہ ایک جماعت میں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ کہہ کے اٹھا اور چل دیا، اور چلا تو حضور کی طرف پیٹھ کی. سنیے بات، پیٹھ کی. ایک میں امیر معاویہ کا ذکر نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اور ایک میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر. دونوں حضرات میں سے کہا گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ اس طرح ہو، ایک جگہ بھی اور بھی واقعہ پیش آیا، ایک جگہ اور بھی واقعہ پیش آیا، کیونکہ حضور شروع میں مکی زندگی میں عبداللہ منافق کا بیٹا بھی ایک بار اپنے باپ کو آنے نہیں دے رہا تھا شہر میں. آپ نے کہا نہیں ابھی رہنے دو. یعنی اس وقت میں حضور زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ہی پریشان کر رہے ہیں. یہ جو ہے ایسے ہی سازشیں ہو رہی تھی. تو بہرکیف آقا نے کچھ توجہ نہیں دی. حالانکہ 2 بار کہا گیا آپ سے، یہ واضح ہے، حدیث شریف میں ہے کیا کہ اس گستاخ نے پیٹھ کی آپ کی طرف، آپ حکم دیں ہم اس کو قتل کریں. آپ نے فرمایا نہیں، جانے دو اس کو. دوسری بار میں یہ کہ جانے دو اس کو، اس کی پیٹھ میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی زبان پہ قرآن و حدیث برس رہا ہوگا لیکن حلقوں میں ان کا ایمان نہیں جائے گا، حلقوں میں ان کا ایمان نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ رسول کا تو کیسا تھا معاملہ. ابھی تو ان کی تربیت ہی ایسی نہیں ہوئی تھی کہ تعظیم کرنا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن دلوں میں کتنی عظمت ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور وہ پیٹھ کر کے جا رہا ہے. ان کے سمجھ میں آ گیا کہ حضور کی طرف پیٹھ کرنے کا مطلب ہے گستاخی، جبکہ قرآن میں ایسا حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ ہے معاملہ، یہ ہے وہ نظریہ جو انسان کو محب بناتا ہے اور اس کے بعد اس میں اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اعمال کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن یہ جذبات سے مضبوط ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ پوچھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر بتاؤ تمہیں کس سے محبت؟ کہا جی مال جان آل اولاد بیوی بچے سب سے، پھر آپ سے. تو آقا نے کیا فرمایا؟ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. معلوم پڑا اعمال سے، نیکیوں سے ایمان نہیں. ایمان کچھ اور چیز ہے. ایمان حب رسول ہے کہ ان کو کانٹا بھی چبھے، یہ خیال بھی آ جائے تو نیند میں سے کھڑا ہو جائے کہ میرے آقا کو کانٹا چبھے گا. یہ ہے محبت. سمجھانا کیا ہے آپ کو؟ آپ بچوں کو جب محبت کرتے ہیں پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی شریک حیات سے کرتے وہ تمہیں معلوم ہے اس کا راز ہے. لیکن آقا سے جو محبت ہے، وہ جذبات ہے، اسی کا نام ایمان ہے. خالی یہ توحید ہے، ایمان نہیں ہے، توحید ہے. ایمان توحید ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اور ایمان حب رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. بہرکیف آگے چلتے ہیں. تو یہ چل رہی تھی بات اس کی. اس کے بعد میں اب چلتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ بعد میں اہل سلاسل چل پڑے، اور اس طرف کچھ دنوں بعد فقہ کی تعلیم بھی عام آ گئی. اب لوگ بولتے ہیں فقہ کی کیا ضرورت ہے، فقہ کی کیا ضرورت ہے. میں بولتا ہوں اچھا ٹھیک ہے، فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سی جماعتیں ایسی آئیں، انہوں نے ابھی 200 سال ہو گئے، کسی کو 300 سال ہو گئے،
ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز روزہ تو چل ہی رہا تھا. جیسے ہمارے حضرت ابو حنیفہ ہے قدس العزیز، ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس 22 یا 24 حدیثیں جو ہیں ان کے وہ راوی ہیں 2 سلسلوں سے. ارے بھائی ان کا فقہ 5000 کچھ حدیثوں پہ مشتمل ہے، اور قرآن عظیم کی تو شان ہی الگ ہے، کتنی آیاتیں ہیں. اور پھر میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، امام بخاری قدس العزیز نے 17 لاکھ حدیثیں جمع کی، بعد میں 7 لاکھ اس کو کٹ کیا، بعد میں 5 کیے، اس کے بعد 5900 کچھ حدیثیں، یعنی 6 کے اندر انہوں نے بخاری شریف میں لکھی. باقی حدیثوں کیا ہو؟ انہوں نے کہا دین کا کام اس سے چلتا ہے. اور ایک فقی جو ہے وہ 500 کچھ حدیثوں کا مشتمل فقہ لکھتا ہے، اس پہ الزام بھی رکھتے ہیں، اور بعض میں گستاخی ایسی کرتے ہیں کہ پوچھئے مت. پھر اپنے آپ کو شریف گردانتے ہیں. زبان کے شریف ہونے سے کوئی شریف نہیں ہوتا ہے، دل کے شریف ہونے سے شریف ہوتا ہے. زبان تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہے، لیکن زبان دھوکہ بھی دیتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ مکار بھی ہوتے ہیں اور عیار بھی ہوتے ہیں اور شریف بھی ہوتے ہیں. اخلاق بہت اچھا ہے، چیز ہے، لیکن جب وہ سیٹنگ کے لیے کیا جائے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے کیا جائے، تو پھر وہ دوسری بات ہوتی ہے. جی صحابہ کا نظریہ جس طریقے پہ تھا، آپ ہر وقت یہ بولتے ہیں ہمارے کلمے گو بھائی، صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل. میں کہتا ہوں بے شک، تو صحابہ کا عمل کیا تھا یہ بھی دیکھیے، صحابہ کی محبت کیا تھی یہ بھی دیکھیے. اس عمر فاروق کی حدیث شریف کو کسوٹی بنائیے، پھر آپ کو معلوم پڑ جائے. آپ کے پاس اور بہت سی حدیث ہے میرے کو جواب دینے کے لیے. میں کسی کا جواب نہیں چاہتا، نہ میں کسی کا مقابلہ آرائی کر رہا ہوں. بس اگر کوئی سمجھتا ہے تو مانے، نہیں سمجھتا ہے نہ مانے. ٹھیک ہے، بہرکیف. اس کے بعد اب جب یہ بات آتی ہے کہ دین میں عقیدہ ایک کلیدی رول رکھتا ہے، کیونکہ اس سے جذبات سے تعلق ہے. کس جذبات؟ حب رسول سے. اور حب رسول ہی فیضان نور تجلیات انوار کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ سے انوار و تجلیات آقا کے در دولت پہ پڑتی ہیں، وہاں سے آپ کے تعویذ شریف پہ جاتی ہیں، وہاں سے اندر قبر مبارک میں جاتی ہیں جہاں آپ مسند نشین ہے، اور وہاں سینے پاک میں جاتی ہیں. پھر وہ چھلکتی ہیں، جو ان سے محبت کرتا اس کے سینے میں جاتی ہیں، پھر ان کے سینوں سے نکلتی، وہ ان سے جو محبت کرتا ان کے سینوں میں جاتی ہیں. اسی طرح جو ان سے محبت کرتے ان کے سینوں میں جاتی ہے، تو ان کو وہ فیض ملتا ہے. اور نماز پڑھنے والوں کو بھائی ثواب ملتا ہے، اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اس دنیا میں پہچان ہوتی ہے. اسی طرح کہ ایک بار ایک شخص کو جب خواب میں آیا، حضور بیٹھے ہیں اور منہ پھر رہے ہیں ادھر بھی ادھر بھی، کیا ہوا؟ میں آپ کا امتی ہوں. بولے تو نے مجھے کبھی درود نہیں بھیجا. حضور پہچان رہے اس سے یہ مجھے درود نہیں بھیجتا ہے، لیکن کہہ رہے ہم تجھے نہیں پہچانتے، جاؤ. پھر وہ اٹھا درود بھیجا، بولے آؤ 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 میں نے پہچان لیا. تو پہچان ہو جاتی ہے، اور پہچان ذریعہ ہے. کس چیز کا ذریعہ ہے؟ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. جی کیا آپ خود جا رہے ہیں
کچھ نہیں، کل آنا، پرسوں آنا، نرسوں آنا آفس میں. آپ ایک لیڈر کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، آپ کو کرسی دی جاتی ہے، آپ کا فائل اسی وقت نکالا جاتا ہے. اب آپ بولیں گے یہ تو دنیا ہے، وہ اللہ کا نظام. اللہ کا نظام بھی تو فرشتے چلاتے ہیں نا جانے من. فرشتے چلاتے ہیں. انبیاء کرام کی جو معجزات ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دولت وہی تو دی ہوئی ہے. اولیاء اللہ کی کرامات کیا ہے؟ یہ بھی تو انہی کا دیا ہوا ہے، رب تعالیٰ کا. لیکن ہاں اللہ کا ذاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی اور اولیاء اللہ کا فیضان رسالت سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا. تو وہی اللہ تعالیٰ سے ہو جائے تو کرشمہ، انبیاء کرام سے ہو جائے تو معجزہ، اولیاء اللہ سے ہو جائے تو کرامات. اب اس میں کہاں سے کوئی کرامات سے خدا بن جائے گا؟ جب معجزے سے خدا نہیں بنتا، کرامات سے قائب ہو، ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس فلسفے کو سمجھیں. یہ فلسفہ توحید کی جڑ ہے. توحید کا یقین نبی رسول دلاتا ہے. رسول اب نہیں آئیں گے تو ولی دلاتا ہے. آپ ولی کی صحبت میں بیٹھے، اس کے دن رات دیکھیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے. آپ تنقید نہ کریں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، بتایا نا آپ کو کہ ان کو پہچاننے جاؤ گے تو پہچان نہیں پاؤ گے، ہے نا جی. اور انہیں سمجھنا چاہو گے سمجھ نہیں پاؤ گے. بڑا مشکل ہے ان کا ڈھونڈنا. مگر وہ لوگ ہیں، بڑے برکت والے ہیں، بڑے خیر والے ہیں. وہ جس طرف جائیں اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. پھر حدیث قدسی بھی ہے، جسے کچھ لوگ اسی لیے انکار کرتے جی یہ تو یوں ہے وہ تو وہ ہے، مگر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور روایت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے، اس کی زبان بن جاتا ہوں. اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اے نبی، اے محبوب، وہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا، ہمارا ہاتھ تھا. یہ کب؟ جو پہلی بیعت ہوئی، بیعت رضوان، اپنے رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے جی. پھر جنگ بدر میں کہا نہیں، پھر یہاں ہجرت کے وقت کہا وہ تم نے تھوڑی پھینکا تھا، ہم نے پھینکا تھا. پھر جنگ بدر میں کہا وہ کنکریاں میرے محبوب تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی، کیونکہ تیرے سارے ارادے میرے لیے ہیں اور میری ساری توجہ تیرے لیے ہے. تو اس لیے جب اس راہ پہ لوگ چلتے ہیں تو ان کے ساتھ ویسا ہوتا ہے. آپ صرف اعمال کے لیے چلتے ہیں تو آپ کا اعمال کا ہی فیض ملے گا، برکات ملے گا، ثواب ملے گا، چہرے کا نور ملے گا. لیکن باطن کا نور جو ملے گا وہ حب رسول سے، اور انہوں نے جو جس طرح سے بتایا ہے طریقت کا راستہ، اس سے، اسی سے ملنے والا ہے. اور پھر جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ کب سے خارجی ہوئے، کب سے کیا ہوا، آپ وہاں سے تاریخ پڑھیے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا. میں نے مختصر بتایا ہے، آپ پوری تحقیق سے دیکھیے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین ہوئے، جلوہ افروز ہوئے مسند پہ، پھر اس وقت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خلافت، آپ کی بیعت سے انکار کر دیا، خود مختاری کا اعلان کیا. کچھ دنوں بعد پھر جنگیں ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوا، پھر آپ شہید ہوئے. اسی دور میں 4 فرقے ہوئے جو میں نے بولا ہے، یہ 4 جماعتیں ہوئی. 2 جماعتیں وہ جو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتی تھی، اور ایک جماعت یہ جو ان دونوں ہستیوں کو کافر کہتی تھی یعنی خارجی، اور ایک جماعتی سنت والجماعت جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو غلط جانا لیکن برا بھلا نہیں کہا، اور طے کر لیا کہ ہمیں
برا بھلا نہیں بولنا ہے، لیکن ہم حق جانتے ہیں کہ خلافت کا حق علی مشکل کشا کا ہے، اور اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس خلافت کو ماننا چاہیے. تو اس وقت انہوں نے نہیں مانا، بات تلک بھی نہیں مانا. اس فعل کو ہم غلط جانتے ہیں، لیکن برا بھلا ہم نہیں بولیں گے. اب یہاں کیا تھا؟ یہاں تھا عدول صحابہ، میرے صحابہ عدول، اس کا فیض نہیں مل گیا. اور وہ جانے وہ بڑے لوگ ہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب زبان کشائی نہیں کرنا. مثال کے طور پہ حضرت سائرہ رضی اللہ عنہ کان چھیدے ناک چھیدی، یہ کرا وہ کرا، لیکن بعد میں وہی سجا ہو. تو بڑے بڑے ہوتے ان کی لاج اللہ تعالیٰ رکھ لیتا. آدم علیہ السلام تسلیم سے آپ سب لوگ بولتے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اور قرآن کہہ رہا نہیں ان سے بھول ہو گئی. اب تم بڑے ہو یا اللہ بڑا ہے؟ تو سوچ بدلو، سوچ بدلو. سوچ جب محبت میں بدل جائے گی تو پھر دیکھو کیا ہوتا. ہاں یہ ہے نبی اور ولی کو خدا مت جانو، وہ بربادی ہے. اور اب تم یہ کرو تمہارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، وہ جانتے، جو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ تعالیٰ ان سے سمجھے گا، وہ سزا اٹھائیں گے. آپ کو جو بولا جا رہا ہے یہ سمجھیے، اس کی تحقیق کیجیے، صحیح نکلے تو ٹھیک ہے، نہیں نکلے تو کوئی بات ہے کہ نہیں. چلو. اور اسی طرح سے میں سنت والجماعت سے بھی گزارش پھر کرتا ہوں، اور ہم ان کلمہ گو بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، صحیح دین کی تحقیق کرے، اگر سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی مرضی. اور اہل سنت والجماعت چونکہ میری اپنی جماعت ہے، میں ان کو بالکل زور سے اور التجا بھی کرتا ہوں، اور ان کو میں رواب سے بھی بولوں گا، ان سے میں جھگڑوں گا بھی کہ بھائی آپ لوگ مہربانی کر کے باز آ جاؤ، یہ گلی کوچوں میں چائے پینا چھوڑ دو، اور یہ فلانی حضرت ہے، یہ فستانی حضرت ہے، وہ فستانی ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے. وہ اپنی جگہ ہے، بڑا چھوٹا ہے. جو دین کا کام کر رہا وہ سب بڑے ہیں، سب قربانی دے رہے ہیں. اور یہ جو بڑے بنے بیٹھے ہیں اور انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ وہاں سے دور ہٹے، دفع ہو جائے. اپنی دنیا داری کرنا ہے تو روزی روزگار کے لیے کاروبار کرے، کیونکہ علماء کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو لڑائے جھگڑے کر اپنے آپ کو بڑا منوانے لگ جائے. برائے مہربانی کر کے جو بیڑا غرق ہو رہا ہے دین کا، اور دین کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کا، مہربانی کرو اٹھو اور جاگو، اور سب لوگ مل کے ساتھ چلو، اور خود بھی اعمال صالحہ کرو، اپنی اولاد کو اعمال صالحہ کی طرف چلاؤ. یہ جو لڑکے رکشوں میں بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں تمہارے اس پہ موبائلوں پہ، گاڑیوں پہ بیٹھے ہیں، ادھر چھپے بیٹھے ہیں، ادھر چھپے بیٹھے، وہ انہوں نے دیکھ لیا جو تم لوگوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے. دین سے وہ لوگ بیزار ہو رہے ہیں، تم سے کل پوچھا جائے گا. عورتیں بیزار ہو گئی ہیں دین سے، بچے بیزار ہو گئے، لڑکیاں بیزار ہو گئی ہیں دین سے، عورتیں بیزار ہو گئی، بہن بیٹیاں بیزار ہو گئی ہے، نیٹ پہننے لگی ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، لڑکے پینٹ پھٹی ہوئی پہننے جا رہے ہیں. ان کو اس وشے میں ہر جگہ بائیے لائیے، سمجھائیے، ان کو سختی کیجیے. کیسی سختی؟ حکمت والی سختی. اور ہر محلے میں ایک کمیٹی بنائیے، اور ان کمیٹیوں کا کام ہے وہ اس طرف توجہ دیں، اس میں علماء بھی ہو، فقہا بھی، اور وہ بھی اس میں محنت کرے، امام بھی محنت کرے، سب ہم لوگ محنت کریں، تاکہ ہو سکتا ہے امت محمدی جو ڈوب رہی ہے وہ نکل کے کنارے آ جائے، اور آقا کا فیض و کرم